खुदावंद खुदा ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक बाप यीशु मसीह के अज़ीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आए हैं। बड़ी आजी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद हो, और न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे लोग इकट्ठे हैं, इबादत और परस्तिश कर रहे हैं। हमारा ईमान है कि तू उनके दरमियान मौजूद है। उनकी हिफाजत कर, गिरजाघरों की हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों को पाक रूह की मामूरी से इस्तेमाल कर। हम आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हुजूर आए हैं। सुनने वालों को बरकत दे और तेरा फजल हो तेरे अदना खादिम पर, ताकि उसके सारे गुनाह मुआफ़ हों, ख़ताएँ बख्शी जाएं। मैं खुदावंद इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपनी हिकमत से और पाक रूह की मामूरी से नवाज। जो कुछ भी पेश किया जाए वो तेरे जलाल का सबब बने। हम न महज तेरे पाक कलाम के पढ़ने, सुनने या सुनाने वाले बने, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। सो हमारा ईमान है खुदावंद कि तू यहाँ मौजूद है और हमारी तमाम तर तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ हो, और तेरा कलाम हमारे दिलों में नक्श हो, तो ऐसा ना हो कि इब्लीस आए और हमारे दिलों से निकाल दे। तो अपना करम कर, अपना रहम फरमा कि ये पैगाम हम सबों के लिए बरकत का सबब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की कि जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। तो दोनों काम ही बड़े ज़रूरी हैं। खुदा की आवाज़ सुनना और खुदा से बात करना दोनों ही अहम है। अगर कोई खुदा की आवाज़ सुनता है और उससे बात नहीं करता, और अगर कोई उससे बात करता है और उसकी आवाज़ नहीं सुनता, तो दोनों को कुछ फ़ायदा नहीं। 7वीं आयत से हमने पढ़ा, जहाँ लिखे कि दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो। बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, और ये किसी इंसान के नहीं है, खुदा के पाक रूह के वसीले से हम तक पहुँचे हैं। क्योंकि जिस तरह हम शोर कर कर के दूसरों को सुना के दुआ करते हैं ताकि लोग हमारी आवाज़ सुन लें और कहें कि जी फलां बंदा बड़ी ऊंची दुआ करता है, बड़े जोश से दुआ करता है, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ बोलता है। सुन लीजिए खुदा का कलाम क्या कह रहा। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, कोई और तो नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तुम दुआ करते हो तो दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो। अब गैर कौम जब हम कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जो मसीही नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो खुदा के ख़ानदान का नहीं है, वो खुदा की नज़र में क्या है? गैर कौम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत बोलने से और बहुत अच्छी उर्दू बोलने से, बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने से दुआ कबूल नहीं हो जाती। दुआ की कबूलियत का इन्हिसार जो है वो आपके दिल पर है कि आप किस दिल से दुआ कर रहे हैं। ना लफ्ज़ों पर है, ना ऊंची आवाज़ पर है। फिर
8ویں آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس کو تو ویسے ہی پتہ ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تاہم ہمارا کام جو ہے اس کے حضور فریاد کرنا، مناجات کرنا، عاجزی اور حلیمی کے ساتھ، روب سے شور ڈال ڈال کے یا اس کو حکم دے کے دعا کرنا خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ وہ میں کروں یا آپ کریں یا کوئی بھی کرے۔ اب آج کے پیغام کی طرف آتے ہیں جو میرا مقصد تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو سکھایا، جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، تو خداوند نے بتا دیا طریقہ کہ دعا ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ اب دعا کا ہمارے لیے کیا طریقہ ہے، صرف ایک آیت جو 9ویں آیت ہے اس کے ایک حصے پہ ہم آج غور کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یعنی آسمانی باپ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ جب وہ خدا سے مخاطب ہوں تو کس طرح سے مخاطب ہوں، یہ کہہ کر آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ طریقہ ہے خدا کے ساتھ مخاطب ہونے کا۔ ایک تو تعلق پتہ چل گیا کہ کس سے ہم دعا کر رہے ہیں، اور دوسری بات کہ جو آسمان پر ہے اس سے پتہ چل گیا کہ اس کی بزرگی اور احترام کیا ہوگا۔ جب ہم کسی بزرگ سے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ یار تینوں کہ بڑے نہ گل کرن دی تمیز نہیں سکھائی۔ اور اگر روحانی طور پر یہ دیکھا جائے تو جو لوگ خدا کے کلام کے نقشے کے خلاف دعا کرتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تانوں کنے دعا کرنا سکھاتا ہے اس طرح جس طرح تسی کرتے ہو؟ یہ کہاں سے طریقہ تم نے سیکھا؟ تمہیں خدائے بزرگوں برتر کے حضور آ کر التجا اور مناجات کرنے کا طریقہ خدا کے کلام میں نہیں پتا کہ کیا ہے؟ تو مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ آسمانی باپ آج کا ہمارا موضوع ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو نمونہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کا دیا اسے ہم دعائے ربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید ہی کوئی مسیحی ہوگا جو اس دعا کو زبانی یاد نہ کرتا ہے۔ اکثر مسیحیوں کو یہ دعا زبانی یاد ہوتی ہے، اور یہ دعا جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اے ہمارے باپ۔ یہاں ایک بات بہت ہی واضح ہے کہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، لوگ اس بات کو جان جائیں کہ خدا ان کا آسمانی باپ بن گیا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب آپ آئے ہمارے باپ کہہ کر دعا کرتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا آپ کا آسمانی باپ بن گیا، اور یہ بات مسیحی ایمان میں نہایت اہم اور بنیادی امتیاز فرق کی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے
کہ غیر اقوام کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلے خدا کے قدموں میں نہیں آتے، جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، خدا ان کے لیے ان کا خالق ہے، ان کا خدا ہے، ان کا پروردگار ہے، لیکن ان کا باپ نہیں ہے۔ باپ صرف انہی کا ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے خدا باپ کے پاس آتے ہیں، صرف انہیں باپ کہنے کا حق دیا گیا۔ مسیحیوں کے لیے خدا جو ہے وہ ان کا آسمانی باپ۔ آئیے کلام مقدس میں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیکھیں کہ جب کوئی خدا کو آسمانی باپ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کا بندہ پولس رسول رومیوں کے خط اور گلتیوں کے نام خط میں اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پہلے ہم رومیوں کا خط اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ رومیوں کا خط اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک یوں لکھے، سنیے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کے بغیر کوئی خدا کو اپنا باپ کہہ نہیں سکتا۔ اب خدا کن کا باپ ہے؟ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی بیٹے ہیں، اور وہی اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اگر روح کی ہدایت سے نہیں چلتے تو خدا آپ کا باپ نہیں ہے، آپ اس کے بیٹے نہیں ہو۔ آگے لکھے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ خدا کا پاک روح ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہم اپنے خدا کو، اپنے خالق کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ اے باپ کہہ کر اسے اسی صورت میں پکار سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس کے قدموں میں آئیں اور روح القدس کی ہدایت سے چلیں۔ آگے لکھے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آپ دعویٰ کریں کہ آپ خدا کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات کی تصدیق خدا کا پاک روح کرے، جیسا لکھے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ ہی مانتے ہو اور روح القدس پاک روح اس کی گواہی نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنا دعویٰ لیے پھر جا مرد۔ آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہے، کیونکہ باپ کا گھر جو ہوتا ہے، جائیداد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ فرزندوں کا ہی ہوتا ہے نا، بیٹے بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو لکھے اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ جو کچھ مسیح کا ہے آپ اس میراث میں شامل ہیں۔ آگے ایک شرط لکھی ہوئی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ جلال بھی پائیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ نہیں اٹھاتے اس کے نام کی خاطر یا اس کے لیے، تو پھر ہم مسیح کے ہم میراث بھی نہیں ہیں۔ اگر دکھ نہیں اٹھاتے تو پھر جلال بھی نہیں پائیں گے۔ ہم نہ دکھ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن جلال ضرور پانا چاہتے ہیں، میراث ضرور پانا چاہتے ہیں، مسیح کے ہم میراث ضرور بننا چاہتے ہیں، لیکن شرط ساتھ رکھی گئی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں۔ اب چلتے ہیں گلتیوں کے خط کے 30 باب میں جو ہم نے پڑھا تھا
26वीं से 29वीं आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। गलतियों का खत 30 बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक लिखे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है। मैंने क्या गुजारिश की थी रोमियो के खत की बुनियाद पर कि अगर कोई मसीह यस्सु पर ईमान नहीं लाता तो वो खुदा को अपना बाप कहकर नहीं पुकार सकता। तो यहाँ सुन लीजिए, फिर गलतियों के खत में भी कहा गया, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ये बड़ी अहम बात है जो हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अपनी अपनी मिशनें चमका रहे हैं, हम अपनी अपनी तालीम जता रहे हैं, हम अपने अपने इल्म चमका रहे हैं। कोई कहता है जी गोते का बपतिस्मा लो, कोई कहता जी बड़े का लो, कोई कहता जी बच्चे का लो, कोई कहता जी ये करो वो करो। हमने तो अपनी अपनी दुकान लगाई हुई है। बात सिर्फ इतनी समझ लेने की है, सुन लीजिए गौर से, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। किसी मिशन में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं है, किसी गिरोह में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं है, बल्कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मसीह को क्या किया है? पहन लिया। अगर मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं है, वो बच्चे का हो, बड़े का हो, गोते का हो, छिड़काव का हो, हम में से किसी ने मसीह को नहीं पहना। बात तो असल ये थी कि मसीह को पहने और मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लें। हमने दिन रात मुनादी की अपनी मिशनों में लोगों को शामिल करने की। फिर आगे लिखे, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में क्या हो? एक हो। अब यहां से भी कई दफा वो तमाम चर्चेज या वो तंजीमें जो कहते हैं कि औरतों को एल्डर भी बनना चाहिए, पादरी भी बनना चाहिए, उन्हें कलीसिया में बोलना भी चाहिए, वो कहते हैं कि जी हाँ साहब ने कहा कि ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रही। सिर्फ यही कह सकता हूं कि जहालत की इंतहा है कि इसका मतलब यह नहीं था जो हमने ले लिया है। इसका मतलब था पुरानी शरीयत, जहां पे सिर्फ मर्द खतना पाकर खुदा के खानदान में शामिल होता था। यहां मसीह यस्सु के वसीले से मर्द और औरत बराबर के तौर पर मसीह यस्सु में बपतिस्मे के वसीले शामिल हुए। इसलिए कलाम कहता है कि ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, और कोई बात नहीं है। मर्द भी वही हैं, औरतें भी वही हैं। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। जिस तरह यहूदी समझता था कि मुझे यूनानी पर फौकियत हासिल, वो बात खत्म हो गई। सब मसीह यस्सु में एक हो गए। ये समझने की बात थी जिसको हमने समझा ही नहीं है। आगे लिखे, और अगर तुम मसीह के हो, गौर से सुन लें, अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल, अब्राहम की नस्ल से कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ था ना। तो जो कोई मसीह यस्सु पर ईमान ले आता है उसमें शामिल होने का बपतिस्मा पाता है, तो जितने वादे अब्राहम के साथ थे वो उसकी औलाद के साथ भी लिखे है। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक क्या हो? वारिस भी हो, क्योंकि खुदा ने वादा किया था। अजीज बहनों और भाइयों, चारों इंजीलें इस बात का बयान करती हैं कि यीशु खुदा को बाप कहकर पुकारता है। एक और बात बड़ी अहम यहां लिखी है जो हमने मत्ती रसूल की इंजील में से पढ़ा था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ करना सिखाया तो उसने क्या कहा? जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? आए हमारे बाप, आगे क्या लिखा है? तू जो आसमान पर है,
اگرچہ ایسی تنظیمیں پیدا ہو گئی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی خدا باپ جی، یسو جی، ان کو کہو تو کہتے جی تسی اپنے باپ نو نہیں جی آندے، تسی اپنے بزرگاں نو نہیں جی آندے، تے اسی خدا نو نہ جی آکھیے۔ خدا کی بزرگی اور اس کی عزت اور احترام اس کو جی کہنے میں نہیں ہے، چونکہ جی جو ہے، یہ عزت احترام جو ہے دنیاوی، یہ ہے مخلوق کے لیے۔ اب رسولوں کو جی کہہ لیں، پولس رسول جی کہہ لیں، پطرس کو جی کہہ لیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن خالق جو ہے وہ واحد ہے۔ اس طرح آپ جی کہہ کے اور ایسی دلیل دے کے آپ خدا کو اپنے باپ یا اپنے بزرگوں کے برابر بنا لیتے کہ جی اسی اپنے باپ نو بھی تو جی آنے تو اس باپ نو نہ جی آکھی۔ وہ تو یکتا خدا ہے، وہ تو آسمان کا خدا ہے، وہ تو خالق ہے۔ اس کی وحدت جو ہے اسی میں ہے جو یسوع مسیح نے سکھایا۔ نبیوں نے اسے تو نہیں کہا۔ خداوند یسوع مسیح اگر احترام ہی واجب ہوتا تو خداوند یسوع مسیح اس طرح سے کیوں سکھاتا کہ اسے تو کر کے مخاطب ہو؟ احترام اس کا یہی ہے کہ اس کا خوف مانا جائے، اس کے حکم مانے جائیں اور روح القدس کی ہدایت سے چلا جائے۔ یہ خدا کا احترام ہے۔ جی کہو گے تو آپ کو بہت اچھے نہیں ہو جاؤ گے۔ چلیے، خداوند یسوع مسیح چاروں انجیلوں میں خدا کو باپ کہہ کر پکارتا ہے، اور جب وہ صلیب پر تھا تو جب وہ صلیب کا گناہ جو ہمارا گناہ تھا صلیب پر اٹھانے کو تھا، اور اس کی جان نہایت غمگین تھی، مقدس مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی جان نہایت غمگین تھی تو خداوند نے اس طرح سے دعا کی تھی۔ بتیسویں آیت میں، 14ویں باب کی 32ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں، اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے۔ آگے سنیے جو بات ہم کر رہے ہیں۔ اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی۔ یسوع مسیح اس دنیا میں کیونکہ انسانی بدن میں تھا، اس لیے وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا اور اپنی مرضی بھی اس کے تابع کر دیتا۔ پولس رسول عین یہی اصطلاح جو یسوع مسیح نے یہاں مقدس مرکز کی انجیل میں استعمال کی، اے ابا، اے باپ، رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں استعمال کرتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہاں جو رومیوں کے خط میں پولس رسول اے ابا اور اے باپ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس کا تعلق مسیح کے ہماری خاطر عوضی کام سے جوڑتا ہے، اور مسیح کا کام خدا کے دشمن، خدا کے مخالف یعنی گنہگار انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مسیح کا کام خدا جو انسان جو خدا کا دشمن تھا، انسان جو خدا کا مخالف ہو گیا اس کا حکم توڑنے کے سبب سے، مسیح یسوع کا کام جو ہے اس گنہگار انسان کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔
اسی لیے تو وہ اے ہمارے باپ کہہ کر پکار سکتا ہے۔ تبدیل اس طرح کرتا ہے کہ خدا کے دشمنوں، خدا کے مخالفوں کو وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا، اور یہ صلیب پر مسیح کے کام کے سبب سے ہوتا ہے۔ پاک روح جو ہے مسیح کے کفارہ بخش کام کا اطلاق جب کرتا ہے تو خدا کے خاندان میں لے پالک بنا دیتا۔ ہم جو خدا کے دشمن تھے، خدا کے مخالف تھے، اس کا حکم توڑنے کے وسیلے، مسیح کے کلام کے وسیلے اور پاک روح کے اطلاق کے وسیلے سے ہم خدا کے خاندان کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ کوئی اپنی کوشش سے، کوئی روزوں دعاؤں خیرات سے، دایکی سے خدا کا لے پالک نہیں بن سکتا۔ مسیح کے کام اور روح القدس سے کے اطلاق سے ایسا ممکن ہے، اور اس کا کام ہمیں نئی پیدائش سے نواز دیتا۔ اور ہمیں ذرا اپنا مقام دیکھیے کیا ہے۔ میرا اور آپ کا مقام خدا کا حکم توڑنے کے بعد، گنہگار ہونے کے بعد ہمارا مقام گر گیا، ہم خدا کے دشمن ہو گئے، ہم خدا کے مخالف ہو گئے۔ مسیح کے کام اور روح القدس کے اطلاعات نے ہم خدا کے دشمنوں کو آسمانی خاندان کا حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑی برکت کیا ہے کہ خدا کے دشمن خدا کے خاندان کا حصہ ہو، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف یسوع مسیح ہی میں ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے خدا کے خاندان میں شامل ہونے کا۔ ہم سب روحانی طور پر بھائی بہن بن جاتے ہیں، خواہ کسی قبیلے کے ہوں، خواہ کسی نسل کے ہوں۔ اسی لیے تو کیا کہا گیا، نہ کوئی یونانی رہا اور نہ کوئی یہودی رہا، سب بہن بھائی بن گئے۔ مسیح ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا اور موت پر فتح پائی، اور اس نے ہمیں غلامی سے رہائی دلا کر خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ خدا کے بیٹے، ہمارے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا کر بیٹھنے والے جو ایمان ماننے والے جو ہیں، صرف انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا، اور اس طرح ہم الہی خاندان کے رکن بن جاتے۔ ہم اس سب میں شریک ہو گئے، اس سب کیا، اس سب میں حصے دار بن گئے جو کچھ خداوند یسوع مسیح کا۔ اسی لیے ہم اس کے ہم میراث ہوئے نا، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، اس طرح روح القدس گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ غلطیوں کے خط کا 30واں باب ہم نے پڑھا تھا، 26ویں آیت یہ ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور کوئی طریقہ نہیں۔ مسیح یسوع میں ایمان ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ خدا کے خاندان کی وحدت، اتحاد اور یگانگی کی بات کرتے ہوئے رسول قطع تعلق سے کہ ہم کس خاندان کے ہیں، کس قوم کے ہیں، کس قبیلے کے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بالا ہو کر رسول بات کرتا ہے کہ ہم سارے ایک خاندان کے لوگ بن گئے۔ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور ہم سارے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے اس کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے، اور وہ ہمارا آسمانی باپ بن گئے۔ کیونکہ لکھے تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی
یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ دیکھا آپ نے مسیح کے خاندان کا اتحاد کیا ہے؟ خدا باپ کے خاندان کا اتحاد کیا ہے؟ یہ اتحاد ہے، یہ یگانگی ہے اس کے خاندان کی کہ ہم سب مسیح یسوع میں ایک۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام ایمانداروں کو رنگ، نسل، قوم، قبیلے کے طور پر نہیں، بلکہ مسیح میں ایمانداروں کے باپ ابراہم میں دیکھتا ہے۔ پھر غور سے سن لیجئے، خدا ہماری دولت سے نہیں دیکھتا، ہمارے رنگ ڈھنگ سے، قوم قبیلے سے نہیں دیکھتا۔ خدا ہمیں کس طرح دیکھتا ہے؟ ایمانداروں کے باپ ابراہم اور مسیح میں دیکھتا۔ اسی لیے ہم ابراہم کی نسل اور مسیح کے ہم میراث بنتے ہیں۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ وہ مسیح کے وسیلے ہمیں دیکھتا۔ ہاں، ابراہم کے ساتھ تمام خدا کے وعدے جو تھے ان سب کے لیے ہے جو مسیح میں خدا کے فرزند اور ابراہم کی نسل بنتے ہیں۔ وہ سب جو مسیح کے ہیں وہ روحانی طور پر ابراہم کی نسل ہیں، وہ سب مسیح میں خدا کے لوگ ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، انہی بنیادوں پر مسیحی لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ خدا کو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے کہنے کے حقدار ہیں۔ انہی بنیادوں پر خدا خاندان کا باپ ہے، اور یسوع مسیحیوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، کیونکہ اس نے خود وہ سب کچھ کیا جو ایسا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اگر میں نے خدا کو باپ کہنا تھا تو میں جو بھی کرتا وہ سارا کچھ کیا ہو جاتا؟ ناکام ہوتا، کیونکہ میں گنہگار تھا۔ تو مسیح نے ہماری خاطر وہ سب کچھ کیا جس سے ہم اس اہل ٹھہرے، جس سے ہم اس بات کے حقدار ٹھہرے کہ ہم خدا کو اپنا آسمانی باپ کہہ کر پکار سکیں۔ سب کچھ ہمارے لیے مسیح نے کیا، اور یہ مسیح ہی کے وسیلے سے ممکن ہوا۔ یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے آسمان کھولا۔ دعا ربانی میں آپ کیا کہتے ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمانداروں کے لیے آسمان کیا ہے؟ کھل گیا ہے۔ ان کی رسائی آسمان کے خدا تک ہو گئی ہے۔ جو یسوع مسیح کے وسیلے نہیں آتے ان کے لیے آسمان نہیں کھل سکتا، کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان ایمانداروں کے لیے کھولا ہے۔ اسی میں ایمانداروں کو یہ حق ملا کہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اسے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے کہہ کر پکار سکے۔ عزیزو، چونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس لیے ہم اسے عزیز ہیں۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مسیح کے بغیر یہ اہم قریبی تعلق جو ہے، یعنی باپ اور بیٹے بیٹیاں ہونے کا، مسیح کے بغیر یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ مسیح کے بغیر کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا۔ روح القدس ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے، اور جب ہم اپنے آسمانی باپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، قابل غور بات یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں یہ نہیں کہتا کہ خدا کو صرف اے باپ ہی کہہ کر پکارو، بلکہ کون سا باپ؟
آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس نے یہ سکھایا کہ جس خدا کو آپ باپ کہہ کر پکار رہے ہو وہ آسمانی باپ ہے، تو جو آسمان پر ہے۔ تمام زمینی باپ ہم جو ہیں، جسمانی باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پورا کرتے ہیں، حالانکہ محدود ہوتے ہوئے اور زمینی باپ ہوتے ہوئے بعض اوقات کئی ضروریات ایسی ہیں جن کو سمجھنا اور پورا کرنا انسانی قابلیت یا پہنچ میں نہیں ہوتا۔ محدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں، تاہم ہمارا جو آسمانی باپ ہے، جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مسیح نے کیا کہا؟ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، وہ حکیم کل ہے، تمام حکمت کا مالک ہے، اور وہ علیم کل بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے میرے باپ کے پاس میری ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ ہو سارا کچھ۔ جسمانی باپ محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہے، آسمانی باپ لامحدود ہے، اور اس کی قدرت اور اس کی برکتیں لامحدود ہیں۔ ہمیں اس بات کا پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، مسیح نے اس کا وعدہ کیا اور پاک روح اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام اچھے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ باپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے اندر باپ کے لیے ایک بھروسہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر اچھے بچے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ بھروسہ، اعتماد اور یقین خدا کے لیے پایا جانا چاہیے، اور اس پر ہمارے بھروسے، اعتماد اور یقین کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس دینے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، جس طرح ہمارا باپ کہہ سکتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ کبھی یہ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کی یہ ضرورت یا وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ عزیزو، اس کی برکات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آسمانی باپ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ جن بچوں کی بہتر پرورش ہوتی ہے، ان کا اپنے باپ کے ساتھ بھروسے اور احترام کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر یسوع مسیح میں مسیحی ہوتے ہوئے ہماری روحانی پرورش بہتر ہوئی ہے، تو ہمارا تعلق بھی آسمانی باپ کے ساتھ احترام اور بھروسے کا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی جب سکھائی تو اس نے اس کا شروع ہی ان لفظوں سے کیا، تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس سے جو اوپر والی آیات میں نے پڑھی تھی کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس کی محبت یکتا ہے، لاجواب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، بے مثل اور بے نظیر ہے، اور اس کی فراہمی یا اس کا مہیا کرنا لامحدود ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تیرے لیے یہ نہیں۔ چلیے سب سے بڑی بات رومیوں کا خط 8واں باب 32ویں آیت پڑھ لیجئے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، کیسے اس کی برکات جو ہیں یا مہیا کرنا لامحدود ہو سکتا ہے۔ رومیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے۔ کوئی ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس؟ جو آسمانی باپ اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کرتا، یہ دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے کیا؟ کاش ہم اس بات پر پورا ایمان رکھیں۔ خداوند کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو۔ عزیزو،
اگر آج تک آپ نے خدا کو اپنا مسیح یسوع کے وسیلے سے یا مسیح یسوع میں اپنا باپ کے آسمانی باپ قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے۔ ہم آج مسیح یسوع میں اسے اپنا آسمانی باپ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، اپنا بے لغزش جس میں کبھی ڈاواڈول نہ ہو، بے لغزش توکل اس پر رکھیں، اس کی بزرگی کریں، آسمانی باپ سے محبت رکھیں اور اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اور صرف یسوع مسیح میں آسمانی باپ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں جو ہمارا آسمانی باپ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خداوند خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے جس کو تو نے اس وقت اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہی، اس کی فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ اس کی موت کے وسیلے ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے اور تو ہمارا آسمانی باپ بن گیا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میں ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں، تو ہماری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے۔ بخش دے کہ اپنا بے لغزش توکل تجھ پر رکھے۔ جتنوں نے تجھے اپنا آسمانی باپ تسلیم نہیں کیا وہ آج تجھے قبول کریں، پیغام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ بخش دے کہ اپنا پورا بھروسہ، یقین اور اعتماد تجھ پر رکھے کہ تو ہی ہماری ہر ایک روحانی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کلام پر عمل کرنا سکھا، 100 گنا پھل لائیں۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام میں۔